नाजरीन, पिछले दिनों मुझे इत्तफाक हुआ कि PSL का मैच देखने का लाहौर में। तो उसके लिए मुझे अपनी गाड़ी जो है आधा किलोमीटर वेन्यू से दूर पार्क करनी पड़ी, और आधा किलोमीटर चलकर जब मैं वेन्यू पे पहुंचा तो इतने सिक्योरिटी चेक्स थे कि मुझे लग रहा था कि मैं किसी मिलिट्री जोन में जा रहा हूँ। पहले ही पॉइंट्स पे उन्होंने मेरे से पानी की बोतल ले ली कि ये आप नहीं, अंदर नहीं लेके जा सकते। वो मैंने उनको जमा करा दिया, और उसके बाद फिर मैं आगे कई सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद हम ग्राउंड में जब दाखिल हुए तो यूँ लग रहा था कि मैं कोई मैच नहीं देखने आया, मैं कोई किसी एयरपोर्ट के इंटरनेशनल लॉन्च तक मेरी रसाई हुई है, या कोई एक मिलिट्री जोन में हम आ गए हैं। जबकि क्रिकेट एक पाकिस्तानियों के लिए तफरीह से बढ़कर एक पैशन है जिसको एंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं। पाकिस्तान में आजकल जब भी क्रिकेट होती है तो जिन शहरों में मैच होता है तो उस शहर में एक कर्फ्यू का सामान पैदा होता है, जिसकी वजह से जो क्रिकेट का एक असल मकसद या किसी भी स्पोर्ट्स का एक मकसद होता है कि स्पिरिट होती है कंपटीशन की, इंजॉयमेंट की, उस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्रिकेट पे एक बहुत गहरी नज़र रखने वाले डॉक्टर सुहेल बदर साहब से आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये हालात तो अब पैदा हुए हैं। जब पाकिस्तान में बहुत अच्छे दिन थे क्रिकेट के हवाले से, तो उस वक्त सर जब कोई मैच होता था तो लाहौर कैसा लगता था, लोगों में क्या जुनून होता था, और किस तरह स्टेडियम तक रसाई होती थी, स्टेडियम के अंदर क्या होता था। आपने एक ऐसा मौजू छेड़ दिया है जो कि जिससे हम सारे मुतासर अब होते हैं। अब मैं ज़्यादा पिछले का 10-15 साल पिंडी इस्लामाबाद में रहा, इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद का जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है वो दोनों शहरों के तकरीबन जंक्शन पे वाक़ है। तो जब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच होता है तो पिंडी और इस्लामाबाद दोनों बंद हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं। एक तो उन दोनों शहरों की जो बनावट है वो इतनी बुरी है कि सिर्फ 3 मेन आर्टरीज़ हैं इस्लामाबाद की और पिंडी की, और वो सारी बंद हो जाती हैं और शहर में मूवमेंट मुमकिन नहीं रहती। और लोग बद्दुआएं इस लिहाज से दे रहे होते हैं कि अल्लाह करे कि जल्दी मौके से ये चला जाए, यहाँ से ख़त्म हो जाए। सख्त कर्फ्यू वाला जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मूवमेंट मुश्किल, बच्चों का स्कूल जाना मुमकिन नहीं, लोगों का दफ्तर जाना मुमकिन नहीं, और इंतहाई तकलीफ़ देह। अब लाहौर में, पिंडी में मैच होना तकलीफ दे है शहरियों के लिए, और लोग अब ये दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे हमारे शहर में 9 बाकी जाम मर्जी हो जाए। मेरे बच्चे खुश होते हैं, उनका स्कूल है MM आलम रोड पे, जब लाहौर में मैच हो तो उधर छुट्टी हो जाती है। तो अब मैंने तो देखा है कि लोग दुआ करते हैं, और अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि लाहौर पिंडी की बजाय उनको चाहिए कि फैसलाबाद मुल्तान में ही करा लिया करें, यानी कि दूसरे शहर में जिसमें मर्जी कराएं, पेशावर में करा लें, कहीं भी करा लें। वो वहाँ के रहने वाले इंसान नहीं है कि उन पे जो क़यामत टूटती रहे। अच्छा, आपने सवाल का दूसरा हिस्सा था कि पहले भी क्या ऐसा था? नहीं, पहले ऐसे नहीं था। पहले जब ये टेस्ट मैच होता था तो शहर में एक जश्न का समा होता था, एक फेस्टिविटी होती थी, जैसे कि बहुत पूरा शहर उसमें मेंटली इन्वॉल्व होता था, किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं थी। और पहले तो लोग खाने पीने का सामान जिस तरह पिकनिक पे लेके जाते हैं कि आप बहुत सारे नान और बहुत सारा खाना लेके घर से चलते हैं पतीलियों में और चीज़ों में, और बड़े बड़े जो नान रखने की चीज़ें होती हैं, और पानी के लिए अपने वाटर कूलर्स लेके जाते थे, और जो स्टेडियम के अंदर वहाँ पे जाके अपने वो पतीले सेट करते थे, उसके अंदर कढ़ाइयाँ होती थी और सारा खाना पीना होता था, और नान होते थे, और खाना पीना सारा दिन चलता रहता था। उसी में भंगड़े होते थे, उसी में वो खुश होते थे, मैच होता था। मुझे वो ज़हीर अब्बास की एक इनिंग याद आती है जब 1978 में इंडिया की टीम आई और ज़हीर अब्बास ने उसने लाहौर में डबल सेंचुरी बनाई। तो उस मैच में पूरा दिन यही, और अगले दिन भी यही हाल रहा कि जब भी ज़हीर अब्बास चौका छक्का मारता था सारे उठ के भंगड़ा शुरू कर देते थे, फिर बैठ के खाना खाना शुरू कर देते थे। फिर वो अजीब अजीब से वो बाजे लेके आते थे, और ये जो बाजों का बड़ा रिवाज था मैचेस के दौरान। एक और चीज़ वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी, अब तो वो मुमकिन नहीं है कि मैचेस के दौरान जब भी कोई सेंचुरी होती थी या कोई इस तरह की कोई कारनामा होता था तो तमाशाई ग्राउंड के अंदर चले जाते थे, और अंदर जाके पिच के ऊपर जाके खिलाड़ी को जाके उसकी थपथपाते थे पीठ और उसको,
اور یہ منظر جو ہے یہ 70s میں ہم برطانیہ میں اور آسٹریلیا میں بھی دیکھتے تھے، پوری دنیا میں، چاہے انڈیا، پاکستان، ویسٹ انڈیز، جہاں بھی میچ ہو. تو وہ اور دور تھا. اس وقت سیکیورٹی کے مسائل نہیں تھے، لیکن پچھلے 20-25 سال سے جب سے یہ سیکیورٹی کے مسائل ہوئے، مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ تو چونکہ بچپن سے یوز ٹو تھے چیزیں لے کے جانا، تو پہلی دفعہ جب ہم سے کھانے پینے کی چیزیں اندر نہیں لے کے جانے دی گئیں تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں اور سگریٹ اور لائٹر ماچس کچھ بھی نہیں اندر لے جانے دیا. تو یہ 96 کا جو ورلڈ کپ کا فائنل لاہور میں ہوا تھا سن 96 میں، تو ہم لوگ اسی طرح مطلب ہے کہ جو چیزیں لے کے جا رہے تھے انہوں نے باہر گیٹ پہ رکھ لی، انہوں نے کہا کہ جی اندر نہیں جا سکتی. تو یہ منظر ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. شاید 96 میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی دہشت گردی ہو چکی ہوگی شروع، لیکن پھر بھی وہ یہ چلتا رہا. لیکن 2002 کے بعد سے تو دہشت گردی کی وجہ سے باہر کی ٹیموں نے پاکستان آنا چھوڑ دیا، کئی سال نہیں آئیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ شروع ہوا. تو یہ تو اسٹیڈیم کے اندر کا صورت حال تھی. ابھی جس جگہ پہ ٹیموں کو ٹھہرایا جاتا ہے، غیر ملکی ٹیموں کو یا ایون نیشنل لیول کی ٹیموں یہ جو PSL میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، تو وہ مال روڈ پہ جس ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے وہ مال روڈ کو ادھر سے بیریکیڈ کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. تو وہ ہم ان پلیئرز کو بھی ورچولی ایک طرح کی پریزن میں وہ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ریسٹرکٹیڈ ایریا سے آپ باہر نہیں جا سکتے. تو وہ ان کھلاڑیوں کے لیے بھی یہ جو ٹور ہے ایک طرح کا شاید میرے خیال میں مینٹل ٹارچر بن جاتا ہوگا، جبکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں تو ادھر کے جا کے لوگوں سے ملیں، دیکھیں کلچر، شاپنگ. آپ نے ماضی میں کیا دیکھا جب یہ ٹیمز آتی تھیں تو وہ آؤٹ سائڈ دا اسٹیڈیم ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی؟ جی ماضی میں تو اس طرح سے تھا کہ جس طرح وہ لاہور میں جو ٹیمیں ٹھہرتی ہیں مال روڈ پہ جو ایک ہوٹل ہے بڑا، وہاں پہ پہلے بھی وہیں ٹھہرتی تھی، اب بھی وہیں ٹھہرتی ہیں. لیکن اس وقت ریسٹرکشن کوئی نہیں تھی، لوگ ہوٹل کے اندر بھی جا کے ان کو ملا کرتے تھے، لابی میں بھی ملتے تھے. جن لوگوں کی زیادہ جان پہچان تھی یا زیادہ کوئی دوستی یا ان کا انٹریکشن تھا وہ ان کے کمروں میں بھی جاتے تھے. لیکن اب ملنا ممکن نہیں ہے. اچھا پھر وہ جو ہوٹل ہے اس کے قریبی باغ جناح گراؤنڈ ہے، تو اکثر شیڈیول بناتے ہوئے پروگرام اس لیے اس طرح کا ترتیب دیا جاتا تھا کہ پریکٹس سیشن لاہور جم خانہ میں ہی رکھ لیا جاتا تھا. تو لاہور جم خانہ لوگوں سے، تماشائیوں سے بھرا ہوتا تھا، اور پریکٹس دیکھنے میں ہی ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود ہوتے تھے. کھلاڑیوں سے ہاتھ ملاتے تھے، تھپتھپاتے تھے ان سے، اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کا وہ بہت زیادہ یعنی کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے اور وہاں پہ انجوائے کرتے تھے. فیسٹیوٹی ان جگہوں پہ بھی تھی. پھر اس زمانے میں ایک چیز اور تھی کہ جو باہر سے ٹورنگ ٹیمیں آتی تھیں، چاہے کسی کی بھی ہوں، کسی بھی کنٹری کی، انڈیا کی ہو یا انگلینڈ، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز، ساؤتھ افریقہ، تو اس زمانے میں عام رواج تھا کہ وہ کھلاڑی جو تھے وہ اپنے میزبانوں کو، چاہے وہ کرکٹ بورڈ کے میزبان ہوں، ان کے لائزون آفیسرز ہوں یا ان کے ذاتی تعلقات کے لوگ ہوں، تو ان سے وہ فرمائش کیا کرتے تھے کہ ہمیں بازار لے چلو. جو بیویوں کے ساتھ ہوتے تھے ان کی بیویوں کو سیر کرائی جاتی تھی، جیسے انارکلی کی اور اس طرح کی جگہوں کی. بہت سارے کھلاڑی جو تھے وہ لبرٹی وغیرہ جاتے تھے، اور اسی طرح کراچی میں جو مین شاپنگ ایریاز تھے وہاں جاتے تھے. اور ایک پورے ٹور کے دوران ایک سلسلہ جاری رہتا تھا لوگوں کی طرف سے ان کو اپنے گھر کھانے پہ انوائٹ کرنے کا. تو پوری ٹیم کو جو بہت سارے لوگ جو جن کے اس طرح کے تعلقات تھے، تو وہ ٹیموں کو اپنے گھر رات کو ڈنر پہ انوائٹ کرتے تھے. تو پوری ٹیم، جیسے ٹیم کے جو دستہ ہے اس میں 16-18 لوگ ہیں، وہ پورے کے پورے، اور پھر بعض جو اور بھی اس طرح کے جس میں دونوں ٹیمیں وہاں پہ انوائٹ ہوتی تھیں. تو ایک بڑا انٹریکشن تھا، ہیومن انٹریکشن اور انجوائمنٹ اور سب کچھ تھا. اچھا ایک تو یہ دہشت گردی کی وجہ سے ہوا، اور لیکن اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب ICC نے اینٹی کرپشن یونٹ وہ اس لیے بنا کہ میچ فکسنگ کے بار بار الزامات لگنے شروع ہو گئے 90 کی دہائی میں. تو ICC نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک اینٹی کرپشن یونٹ بنا دیا، اور پھر اینٹی کرپشن یونٹ نے قسطوں میں باری باری مطلب ہے کہ پابندیاں لگانی شروع کر دی ان کے انٹریکشن پہ. سب سے پہلے جو پابندی لگائی وہ تھا کہ وہ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر نہیں جا سکتے. کرتے کرتے چند سالوں میں، 5-7-8 سالوں میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ بالکل ملنا اور وہ بند ہو گیا. اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ان کے ٹیلی فون کے، جو موبائل فون کے استعمال پہ بھی پابندی لگ گئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بالکل آپ نے پریزن کا یا قید کا لفظ بالکل صحیح استعمال کیا ہے
کہ ٹورنگ ٹیم جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پر قید میں ہوتی ہے، وہ کسی کو مل نہیں سکتی، کوئی ان کو مل نہیں سکتا، وہ کسی کو فون نہیں کر سکتے، کوئی ان کو فون نہیں کر سکتا، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا، پہلے تو عام ایک سارا رواج تھا۔ یہ جتنے کھلاڑی ہیں بڑے بڑے کھلاڑی، مجھے یاد ہے کہ جب اس وقت کی آسٹریلیا کے جو دو بہت بڑے سپر سٹار تھے، ڈینس لیلی اور گریگ چیپل، یہ انہوں نے کوئی سپورٹس کا سامان خریدنا تھا تو چوبرجی جیسی مصروف جگہ، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ چوبرجی ایک کافی بزی پلیس ہے، تو چوبرجی میں زیدی سپورٹس ہے، وہاں پہ یہ چلے گئے اور وہاں سے جا کے انہوں نے اپنے کرکٹ کا سامان خریدا۔ انارکلی جایا کرتے تھے، وہاں پہ بھی ایک دو ایسی دکانیں تھیں، کپڑے خریدنے لبرٹی چلے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ زمبابوے کا فاسٹ بالر جو برینڈس تھا، اس نے کسی کھانے پہ دیکھا وہ جو آگ جل رہی ہوتی ہے، برتن جس کے اندر قورمہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ پاٹ لینا ہے، تو کہاں سے ملتا ہے؟ تو اس کو بتایا کہ یہ اندرون شہر ایک جگہ ہے، وہاں سے ملتا ہے، کہتا مجھے لے چلو، تو اس کو لے کے پھر شالمی چلے گئے جہاں سے وہ ملتا تھا، تو اندرون شہر لے کے ہم لوگ پھرتے رہتے تھے، تو وہ بالکل ایک اس طرح کا تھا۔ کبھی وہ کہتے تھے ہمیں ربڑی کھانے، یہ ربڑی کس کھلاڑی کے ساتھ آپ نے یہ کس کھلاڑی کو کھلائی تھی؟ چیتن شرما نے کہا، اس نے فرمائش کی، چھکا تو اس کے بعد میں سن 86 میں پڑا تھا میاں داد والا، اس سے 2 سال پہلے کی بات ہے، 84 کی، تو باہر اس دفعہ انڈین کی ٹیم جو ہے وہ اواری ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، تو اواری ہوٹل کے لابی میں ہی مل گیا، تو اس نے کہا کہ یہاں سے بیڈن روڈ کتنی دور ہے، تو اواری ہوٹل سے بیڈن روڈ تقریباً پیدل کا ہی راستہ ہے، ہارڈلی کوئی 2 فرلانگ بھی نہیں ہوگا، تو اس کو بتایا کہ یہاں سے قریب ہی ہے، 200-300 میٹر کے فاصلے پہ، تو اس نے کہا چلو پھر واک کرتے ہوئے چلتے ہیں، تو اواری ہوٹل سے واک کرتے ہوئے بیڈن روڈ پہ جا کے ربڑی کھائی، تو اس طرح کا ماحول تھا۔ اور اسی طرح مطلب ہے کہ سارے کھلاڑیوں سے، پٹودی جب آتے تھے، منصور علی خان پٹودی، ان سے ملنا ہو تو وہ کہتے تھے کہ میرے چچا کے گھر آ جاؤ، ان کی چچا اور پھوپھی کے گھر یہاں لارنس روڈ پہ تھے، تو ان کے چچا اور پھوپھی کے گھر ملاقات کر لیتے تھے، تو اس طرح کا ماحول تھا۔ اچھا، یہ پبلک پلیس پہ جب پلیئر جاتے تھے تو ان کی سٹار اپیل ہوتی تھی اس وقت، تو پبلک ری ایکشن کیسا ہوتا تھا؟ بہت اچھا ہوتا تھا۔ یا وہ تو نہیں، لوگ بہت پیار کرتے تھے، اور کھلاڑی بھی لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ بڑے بڑے سپر سٹار لوگوں کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے تھے، ان کے تحفے تحائف قبول کرتے تھے، ان کے ساتھ تصویریں بناتے تھے، ان کے بچوں کو آٹوگراف دیتے تھے، اور ایک بہت بھائی چارے پیار محبت والا انڈیا کے ساتھ بھی۔ اچھا، انڈیا میں جو 78 والے دورے کی جو سگنیفیکنس تھی نا، اس کی ایک سگنیفیکنس یہ بھی تھی کہ 18 سال کے بعد انڈیا پاکستان کی کرکٹ سیریز ہوئی تھی۔ آخری کرکٹ سیریز 1960 میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد انڈیا پاکستان کے تعلقات 2 جنگوں کی وجہ سے خراب رہے، 1965 میں جنگ ہوئی، 71 میں جنگ ہوئی۔ اچھا، یہ کوئی پہلی دفعہ اتنا گیپ نہیں آیا؟ اتنا گیپ، 18 سال کا گیپ ہے، تو 18 سال کے گیپ کے بعد جب دوبارہ سیریز شروع ہوئی اور انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی، تو بہت زیادہ لوگوں میں جوش و خروش تھا، اور لاہور کا جو ٹیسٹ میچ تھا اس میں عمران خان کے ایک باؤنسر سے مہندر احمد ناتھ شدید زخمی ہو گئے، ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، میو ہاسپٹل، تو لاہوریوں کی تشویش کی وجہ سے لاہوریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی میو ہسپتال کی ایمرجنسی کے باہر کھڑی تھی، اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے وہ کی بنیا مہندر احمد ناتھ دا، اور ٹیسٹ میچ میں۔ اچھا، مہندر احمد ناتھ ٹھیک ٹھاک ہو کے آ گیا، اور وہ اس نے اننگ ریزیوم کی اگلے دن، تو وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہوا اور اگلے دن، لیکن لاہور والوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ میو ہسپتال کی ایمرجنسی کے باہر بہت بڑی تعداد اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو 2 بھائی تھے انڈیا کی ٹیم میں، دونوں اس ٹیسٹ میچ میں کھیل رہے تھے، مہندر احمد ناتھ اور سریندر احمد ناتھ، ہی دونوں لالا امر ناتھ کے بیٹے تھے۔ تو سریندر احمد ناتھ کی بیگم آئی ہوئی تھی لاہور، مہندر کی نہیں تھی، تو ویسے بھی اکیلے تھے، تو لوگ بات کرتے تھے کہ یار چلو سریندر کی بیگم تو ساتھ ہے، مہندر بیچارہ ویسے ہی اکیلا ہے، تو لوگ کوشش کرتے تھے کہ مہندر احمد ناتھ کو کسی طرح خوش رکھیں، پروٹوکال دیں، اور ویسے بھی مہندر احمد ناتھ جو تھا وہ اتنا، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جانے والا، اور یعنی کہ اس زخمی ہونے کے علاوہ ویسے نارملی کہ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانا اور ان کے ساتھ کھانا پینا، اور کوئی اس کو انوائٹ کرے تو اس کے گھر بھی چلے جانا یا ہوٹل میں چلے جانا، تو اس طرح کا ماحول تھا اس وقت۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس بہت سارے واقعات ہیں ان غیر ملکی کرکٹرز کے بارے میں، آنے والے ویڈیوز میں ہم ان کو مزید ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے آخری سوال، چیتن شرما نے جو ربڑی کھائی تھی تو اس کا بل آپ نے پے کیا تھا یا اس نے خود پے کیا تھا؟ نہیں، اس نے نہیں پے کیا تھا، مہمان تھے ہمارے،
اور مطلب ہے کہ یہاں لاہور کے لوگ میں سے ہمیشہ سے کلچر رہا ہے کہ مہمانوں کو تو نہیں کبھی پے کرنا ہوتا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے مہمان ہوں. تو بالکل وہ، اور وہاں پہ جو پاکستانی میزبان تھے 3-4 لوگ، ان میں سے ہر ایک کی کوشش تھی کہ یہ بل میں دوں. تو چیتن شرما کو میرے خیال میں بیٹن روڈ کی ربڑی اور شارجہ والا چھکا، یہ دونوں چیزیں کبھی نہیں بھولیں گی. لیکن ان کی ایک ہیٹ ٹرک ہے، وہ ہمیں نہیں بھولتی چیتن شرما کی. تو چیتن شرما ہمارے ہمیشہ دلوں میں رہیں گے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.